बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल गाग। कादिर खान का जैगम के हाथ लग जाना सब कुछ ख़त्म होने के मुतरादिफ था। इससे पहले कि वो हर इस चीज़ से हाथ धो बैठते जो इनकी दस्तरस में थी, इन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पहले तो उन्होंने सोचा कि जैगम को अपना लें, मगर अब जबकि वो माजी में हुई हर बात से वाकिफ़ था, इसे अपने दाम में करना बहुत मुश्किल था। कादिर खान का नाम और इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन, यकीनन ज़मान खान ने इस रात से पर्दा उठाया होगा। इनका इरादा कादिर खान को मंजरे आम से हटाना नहीं था, मगर दुराब खान और खुजैमन के निकाह के वक्त दुराब खान का दोस्त शहर से किसी मीडिया के बंदे को भी साथ लाया था। इसलिए इन्हें डर था कि कहीं प्रोफेसर मोहम्मद अकील इनकी बात का यकीन ना करे और ख़ुद इनसे मिलने के लिए गाँव आ जाए तो इस मामले को संभाल ना सकेंगे, क्योंकि अगर कादिर खान पकड़ा गया तो इस बात के छुपने के चांसेस 1% भी नहीं है कि वो हकीकत पुलिस से छुपाएगा, क्योंकि गांव वाले इस बात से वाकिफ़ थे कि यह कत्ल कादिर खान ने ही अपना बदला लेने के लिए किया था। लिहाजा उन्होंने कादिर खान का मंजर से हट जाना ही बेहतर समझा। अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत मोहतात तरीके से जुआ खेला था और कादिर खान के वादे भी उन्हें मुकम्मल भरोसा था, क्योंकि वो जानते थे ज़मान खान कभी भी जैगम की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालेगा। इसलिए वो इसकी जानिब से बेखौफ थे, मगर अब हालात फिर से इन्हें इसी सिमत ले आए थे जहाँ से भागने में उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर दी थी। अब इस नहज भी इन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उन्होंने ज़मान खान की बात मानकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इस वक्त जैगम से भी जान छुड़ा लेते तो इन्हें आज ये दिन ना देखना पड़ता। इनके अंदर बार बार ये एहसास बेदार हो रहा था कि वो अकेले बढ़ते जा रहे हैं। इनके बच्चे अपनी खुशियों में मगन हैं, बीवी को इनकी परवाह नहीं और जैगम का खौफ इनके दिलो दिमाग पर बढ़ता ही जा रहा है। इन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। वो इस दोराहे पे खड़े थे जहाँ से ना आगे जाया जा सकता था और ना पीछे। कादिर खान इनके लिए सबसे बड़ा मसला बन गया था। उन्होंने इसे बहुत महफूज मुकाम पे रखा था, मगर अब वो जगह भी अब इन्हें महफूज नहीं लग रही थी। जैगम के अंदाज से इन्हें लग रहा था कि वह बहुत जल्द इस तक पहुंच जाएगा। अब इन्हें पहली फुर्सत में कादिर खान को किसी के भी इल्म में लाए बगैर वहां से निकाल के कहीं और पहुंचाना होगा। इस जगह का भी शकूर के अलावा किसी को इल्म नहीं था और शकूर को जैगम ने बंद कर रखा था। अगर इसे शक हो गया कि शकूर इस बारे में जानता है तो जैगम का कादिर खान तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। इतनी आसानी से तुम्हें हार मानने वाले में से नहीं हो मीर जैगम खान। बेशक तुम मेरा ही खून हो, मगर तुम इस बाप के बेटे हो जिसे मैंने एक ही झटके में मार गिराया था। तुमने अगर ये जंग शुरू कर ही दिया तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगा। अब मैं तुमसे अपने तरीके से लड़ूंगा और मेरे तरीके में चत भी मेरी और पट भी मेरी ही होती है। वो चेहरे पे गहरी सोच की परछाइयाँ लिए हुए खुद से बोले थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने गुलाब खान को बुला के कहा कि वो अभी इसी वक्त ज़मान खान को बुला कर लाए। गुलाब खान के जाने के बाद उन्होंने मोबाइल निकाल के कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगा लिया। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो अपना आखिरी दाव खेलने जा रहे थे जिसका इन्हें पूरा यकीन था कि जीत ही नहीं की होगी। खान जी, गुलाब खान ज़मान खान को बुला लाया। वो दोनों इस वक्त हुजरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुलाब खान आपको हुजरे में बुला रहा है। महागुल दरवाजे पे नॉक करती कमरे में आई थी। ठीक है, तुम जाओ। वो सारी हिला के चली गई। इनके जाने के बाद वो अपने गिर्द गर्म चादर अच्छी तरह लपेट के कमरे से बाहर आ गए। इनका ज़हन इस वक्त मुख्तलिफ जहरीली सोचों की अमाज का बना हुआ था। जब वो हुजरे में दाखिल हुए तो ज़मान खान इनका इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें आता देख के ज़मान खान अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मीर सरबुलंद खान ने गुलाब खान को वहाँ से जाने का इशारा किया जो अभी तक वहीं मौजूद था। वो इनका इशारा समझ कर वहाँ से चला गया। खान जी, आपने मुझे बुलाया था? ज़मान खान ने इन्हें सपाट चेहरे के साथ चारपाई पर बराजमान होते हुए देख कर पूछा। ज़मान खान आप तक खड़े थे। हाँ, बैठो। वो गाँव तकिए से टेक लगाते हुए बोले। ज़मान खान इनके बिल्कुल सामने बैठ के कुछ पल यूं ही गुजर गए। मीर सरबुलंद खान की नज़रें फर्श पर टिकी थी। कुछ देर पहले सपाट दिखने वाले चेहरे पे अब गहरी सोचों का साया लहराता दिखाई दे रहा था। ज़मान खान ने इनकी गैर मामूली खामोशी को महसूस किया। वो दिल ही दिल में घबराहट का शिकार थे। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा था, मगर अभी वो पूरी तरह मुतमईन नहीं थे। इन्हें इस बात का यकीन था कि मीर सरबुलंद खान हाथ में आई लगामें छोड़ने वालों में से नहीं थे। दूसरी जानिब गाँव के कुछ लोग बतूर खान को उकसा रहे थे। इसे बेगैरती का ताना देने लगे थे, जिसकी वजह से वो दहकी हुई आग की तरह सब कुछ अपनी लपेट में लेकर जलाकर खाकस्तर करना चाहता था। ये लोग ऐसा नासूर थे जो इलाज के बावजूद मंदबल नहीं होता और फैलता ही जाता है। खान जी, मैं समझ नहीं पा रहा आपने मुझे क्यों बुलाया है? ज़मान खान ने फजूल ख्यालात को झटक कर इनसे पूछा। ज़मान खान, तुमने हमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया है। अब हम भी अपने वादे से आज़ाद हैं। मीर सरबुलंद खान ने खान की तरफ देखा। इनकी बेतहाशा सुरख आंखें ज़मान खान को किसी अनहोनी का एहसास दिलाने लगी थी। कौन सा वादा? ज़मान खान ने अपने लहजे को पुरस्कून रखा।
وہی وعدہ جو تم نے ہمارے ساتھ اس حجرے کی پچھلی جانب کیا تھا۔ مجھے حیرانی ہے کہ اتنی جلدی تم بھول کیسے گئے؟ تم تو اس احسان کو بھی بھول گئے جو ہم نے زیغم کو تمہارے حوالے کر کے کیا تھا۔ مگر اب جب کہ تم اپنا وعدہ بھول گئے اور زیغم کے سامنے ساری حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے کہا تھا۔ میر سر بلند خان کا بے لچک لہجہ زمان خان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ وہ ابھی تھانے میں داخل ہوا تھا۔ انسپکٹر عمر خان اسے دیکھ کے اس کے پاس آیا تھا۔ سر، سب ٹھیک ہے؟ جی سر، سب ٹھیک ہے، لیکن انسپکٹر عمر خان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ زیغم کی نظر ایس ایچ او طارق پہ ٹکی ہوئی تھی جو اس وقت اپنے سامنے کوئی فائل کھولے ارد گرد سے بے خبر اس کے مطالعے میں غرق تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ خود کو بے خبر ظاہر کرنے کی بھرپور ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ زیغم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ایس ایچ او طارق کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی بہتری؟ زیغم نے انسپکٹر عمر خان سے پوچھا۔ آواز اس نے دھیمی رکھی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا ایس ایچ او طارق خان کے کان یہیں لگے ہوں گے۔ یس سر، میرے ہوتے ہوئے آپ اس سے بے فکر رہیے، عمر خان نے آفس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زیغم سر ہلاتے ہوئے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ عمر خان اس کے پیچھے ہی تھا۔ میں نے آج ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ تم نے آج ہی ملنے کو کہا تو آنا پڑا، بولو کیا بات ہے؟ زیغم نے کیپ اتار کے ٹیبل پہ رکھی اور اسے اشارہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ سر، شکور کا کیا کرنا ہے؟ آپ کے کہنے پہ میں نے کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی۔ میں زیادہ دن سے حوالات میں نہیں رکھ سکتا بنا کسی کیس کے، آپ کہیں تو۔ انسپکٹر عمر خان نے اسے تھانے بلانے کا مقصد بتایا۔ ٹھیک ہے، مجھے اسے کچھ پوچھنا ہے، اگر تسلی بخش جواب دے دے تو پھر بتاؤں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ زیغم اٹھ کے باہر نکل گیا۔ لگتا ہے کہ بہت دل لگ گیا تمہارا یہاں، کوئی واویلا نہیں، کوئی شور نہیں۔ زیغم حوالات میں بند شکور کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا۔ اس کے بلانے پر بھی شکور کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ کھولو، زیغم نے پاس کھڑے سپاہی سے تالا کھولنے کو کہا۔ اس کے کہنے پہ الرٹ کھڑے سپاہی نے تالا کھول دیا۔ سپاہی نے اسے اندر جانے کا راستہ دیا اور خود ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ شکور نے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ ایک پاؤں پہ دباؤ ڈال کے شکور کے قریب بیٹھ گیا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، مار گئے ہو کیا؟ زیغم نے ہاتھ سے معمولی سا دباؤ ڈال کے اسے دھکیلا جسے اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکا اور ایک طرف لڑک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہاں تو سکون سے رہنے دو۔ شکور واپس سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ یہ تھانہ ہے، تمہارے خان جی کا حجرہ نہیں جہاں پہ تم ایکٹنگ کرو گے۔ صحیح طرح جواب دو جو پوچھوں گا۔ زیغم نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شکور نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا مگر زیغم کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ زیغم کی بات پہ شکور نے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شکور کے چہرے پہ حیرانی تھی۔ قادر خان کہاں ہے؟ زیغم نے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑی۔ زیغم نے غور کیا کہ قادر خان کا نام سن کے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اس نے اپنا تیر نشانے پہ لگنے پہ خود کو شاباش دی۔ اس نے اب تک اسی وجہ سے اسے پکڑ رکھا تھا کہ وہ میر سر بلند خان کا خاص آدمی تھا اور بیرونی کاموں میں آگے آگے رہتا تھا۔ اس کا شہر میں بھی آنا جانا رہتا تھا۔ زیغم کو شک تھا کہ قادر خان شہر میں کہیں روپوش ہے، اس لیے شکور اس کے لیے آخری کنجی تھا جس سے وہ یہ تالا کھول سکتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے اور تمہارے خان جی نے اسے ایک عرصے سے شہر میں کہیں چھپا رکھا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو اس وقت کہاں ہے۔ اگر آرام سے بتا دو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ اپنا ہدف پورا کرنے کے میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں اور تم تو اگلے چند منٹوں میں سب کچھ اگل دو گے۔ زیغم نے شرٹ کی آستینیں فولڈ کی۔ کون قادر خان؟ اب اس کے چہرے پہ قادر خان سے شناسائی کی ایک بھی رمق باقی نہیں تھی۔ وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ عارف خان؟ زیغم نے حوالات سے باہر کچھ فاصلے پہ کھڑے عارف خان کو بلند آواز میں پکارا۔ جی سر۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔ یہ دو مجھے اور تم جاؤ۔ اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے موٹے سے ڈنڈے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ عارف خان نے ڈنڈا اس کے ہاتھ میں دیا اور خود باہر آ گیا۔ ڈنڈا دے کر شکور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی۔ سیدھی طرح بتا رہے ہو یا؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نا میں کسی قادر خان کو نہیں جانتا۔ شکور خان نے صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ زیغم نے کھڑے ہو کے ڈنڈے پہ گرفت مضبوط کی اور ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ڈنڈا اس کی پیٹھ پر بجتا شکور اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کچھ فاصلے پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ زیغم نے ہاتھ نیچے کیا اور اس کے جانب بڑھا۔ بولو۔ زیغم نے آستینیں سیدھیں کی۔ وہ شہر میں ہے۔ شکور کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے پہ تھی۔ وہ شہر میں ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں، تم یہ بتاؤ اسے شہر میں کہاں چھپا رکھا ہے؟ زیغم نے اس سے پوچھا۔ مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ شہر میں ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ شکور نے اسے یقین دلایا مگر زیغم اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے جھوٹ سخت ناپسند ہے۔ زیغم نے اسے گریبان سے پکڑ کے دیوار کی جانب دھکیلا۔ شکور توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دیوار سے ٹکرا کے نیچے گر گیا۔
زیغم ایک بار پھر ڈنڈا اٹھا کے اس کی جانب بڑھا تھا۔ شکور اب بھی سنبھل نہ پایا تھا کہ زیغم کی ایک ہی وار سے دورہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اس پہ مزید غصہ نکالتا شکور بول پڑا، خان جی کی شہر والی حویلی میں۔ شکور اپنی پیٹھ ملنے لگا تھا۔ عارف خان نے اس پہ نظر رکھنا، کوئی بھی اسے ملنے نہ پائے۔ زیغم بلند آواز میں کہتا حوالات سے باہر نکل آیا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے چھوڑ دو گے، تم ایسے نہیں جا سکتے میر۔ شکور اس کی بات سن کے چیخنے لگا تھا، جبکہ زیغم نے ایک بار بھی پیچھے موڑ کر نہ دیکھا۔ اوئے چپ کر کے بیٹھ جا، اب آواز نہ آئے تیری۔ عارف خان نے ڈنڈا جیل کی سلاخوں پہ مار کے اسے دیکھا۔ شکور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ اب یہاں سے نکلے گا تو میر سر بلند خان اسے نہیں چھوڑے گا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا سوائے سار پکڑ کے بیٹھنے کے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ وہ بنا کسی کو بتائے پشاور آ گیا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب سے مل کے اس نے تمام تفصیل بتائی۔ وہ ان سے اجازت چاہتا تھا، مگر تمام تفصیل کو سننے کے بعد انہوں نے اسے اب بھی ایسا کرنے سے منع کیا، کیونکہ اس کیس کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں تھی۔ یہ اتنا آسان ہے، جبکہ تمہارے بقول وہاں کے تھانے میں اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں۔ ہم اس کیس کو ری اوپن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی کیس ہے ہی نہیں۔ اوپر سے تم الزام بھی کس پہ لگا رہے ہو، جو کہ ایک سیاسی شخصیت ہے اور تمہارے تایا بھی ہیں۔ ڈی آئی جی سفترے سے سمجھاتے ہوئے بولے، مگر سر میں اپنے والدین کے قاتلوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، انہیں اس رسم کی بھینٹ چڑھایا گیا، یہ سب برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ زیغم کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ میں تمہاری فیلنگ سمجھتا ہوں، مگر اس مسئلے کو ہم اس طرح ہینڈل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ان کی جانب خاموشی سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے یہ سوچ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اسے یہ کام اکیلے ہی کرنا تھا۔ ارحم سے ملنے کا پلان کینسل کرتا ہوا اسے میر سر بلند خان کی رہائش کا آیا۔ دروازے پہ ایک بڑا سا تالا لگایا گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کافی عرصے سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ میر سر بلند خان کے شہر میں 2 رہائش گاہیں تھیں، ایک ڈیفینس میں اور دوسری یہ جو ایک ایسے علاقے میں تھی جہاں اتنی آبادی نہیں تھی۔ اس نے بنگلے کا چاروں جانب سے جائزہ لیا۔ بنگلے کی پچھلی جانب ایک چھوٹا سا داخلی دروازہ تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ جو کوئی بھی یہاں رہتا ہے وہ آنے جانے کے لیے یہ دروازہ استعمال کرتا ہے۔ آس پاس کافی خاموشی تھی۔ ارد گرد کا اچھے سے جائزہ لینے کے بعد وہاں سے پروفیسر محمد عقیل کے گھر آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور گلالے کیس میں کامیابی حاصل کرنے پر انہوں نے اسے مبارکباد دی۔ کچھ وقت ان کے پاس گزار کے فلیٹ آ گیا تھا۔ اسے رات کو یہاں سے نکلنا تھا۔ انسپکٹر عمر خان کو وہ اپنے اگلے پلان کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس نے اس کی ہمت بڑھائی۔ اسے تمام تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد تیاری کرنے لگا۔ رات 9 بجے کا انتظار اس کے لیے بہت کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سستی سے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تو تھوڑی سی نیند لینے کا تھا، مگر وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کے ان تصویروں کو بغور دیکھنے لگا جو میر سر بلند خان کے بنگلے کی تھی۔ ہر اینگل سے اس نے کافی پکچرز بنائی تھی۔ موبائل کی اسکرین کو ٹچ کرتے ہوئے کچھ دیر تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اگلی تصویر کی جانب بڑھتا۔ گھر کی تصویریں ختم ہو گئی اور مسکا کی پکچرز جو اس نے ٹریننگ پہ جانے سے پہلے اسی روم میں کھینچی تھی دیکھنے لگا، جس سے اس کا دھیان بٹ گیا۔ وہ ہر تصویر پہ رک کے اسے زوم کرتا، اس کے ایک ایک نقش کو دل میں اتار رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے اس سے بات کرنے کو چاہنے لگا۔ اس نے مسکا کا نمبر ملا کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، آپ کہاں ہیں زیغم؟ پہلی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا۔ مسکا کی آواز سن کے اس کے جلتے دل پہ سکون کی پھوار برسنے لگی۔ میں آپ کے دل میں؟ وہ تکیے سے ٹیک لگاتے ریلیکس ہو کے لیٹ گیا۔ زیغم میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ کہاں ہیں اس وقت؟ مسکا کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ میں بھی مذاق نہیں کر رہا، زیغم نے لہجے میں سنجیدگی سے منہ کر کہا۔ آپ ٹھیک سے بات نہیں کر سکتے تو میں فون بند کر رہی ہوں۔ وہ دھمکی دینے لگا۔ کیا یار، تمہیں تھوڑی سی لفٹ کیا کرائی، تم تو بیوی جیسا بیہیو کرنے لگی ہو۔ زیادہ سر پہ نہ ہی چڑھاتا تو اچھا تھا۔ اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ کہاں ہیں آپ؟ مسکا نے اس کے کان کا پردہ پھاڑنے کی کوشش کی۔ زیغم نے موبائل کو کان سے کچھ فاصلے پہ کیا۔ میں آپ کے دل، گردے، پھیپھڑے، دماغ، اسے ایک ایک حصہ گنوانے لگا۔ آگے بھی بولتا مگر وہ کال کاٹ چکی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے دوبارہ کال کی۔ کیا ہے؟ مسکا پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ ارے واہ، کیا کہنے، ہماری بلی اور ہم کوئی میں ہوں۔ وہ لبوں پہ پھیلتی مسکراہٹ کو نہ روک سکا، جبکہ وہ خاموش رہی۔ مسکا، زیغم نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ میں شہر آیا ہوں کسی کام کے سلسلے میں، رات تک آ جاؤں گا۔ وہ خاموش رہی تو وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کم از کم آپ بتا کر تو جاتے نا، میں اور بابا یہاں کتنے پریشان ہیں، آپ کو کچھ احساس ہے؟ اس کے لہجے میں پریشانی محسوس کر کے وہ شرمندہ ہوا۔ وہ انہیں بتا کر آنا چاہیے تھا۔ اور اتنی رات کیوں ہے واپسی؟ مسکا نے اس کے اتنی رات کو آنے پہ اعتراض کیا۔ کچھ کام ہے نا، بتایا تو ہے۔
ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتی ہوئی وہ بولی، اچھا بھی، لیکن یہ اللہ حافظ کی اس خوشی میں ابھی تو ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوئی۔ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا۔ اب آپ کو کام نہیں ہے؟ مسکان نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ بھی تو ایک کام ہے، اسے بھڑکانے والے لہجے میں بولا تو اب بھڑک بھی کی۔ کیا میں کام ہوں؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے۔ کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا۔ کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا۔ پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ زیگم کا بھاری لہجہ اس کے دل تک راستہ بنانے لگا۔ ایک مدر سے مسکراہٹ مسکا کے گداز لبوں پہ ٹھہر گئی۔ عشق فیض احمد فیض نے چھوڑا ہے، میں نہیں چھوڑنے والا، نہ تمہیں نہ تمہارے عشق کو۔ اس کی بات سن کے مسکا ہنس دی۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ زیگم کی محبت خوشبو کی مانند اس کے ارد گرد ٹھہرنے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس نے گاڑی کو سڑک کی ایک جانب کھڑا کیا۔ یہ بنگلے کی پچھلی جانب تھی۔ سامنے سے جانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس وقت یہ علاقہ نسبتاً خاموش و سنسان سا لگ رہا تھا۔ وہاں موجود اکا دکا گھروں میں موت کی سی خاموشی تھی۔ وہ ٹارچ اور پسٹل جیب میں رکھتا آگے بڑھا۔ آس پاس گہری نظر رکھتا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بنگلے کے قریب پہنچ کے وہ دیوار پہ چڑھنے لگا۔ دیوار پہ لگے جنگلے کی مدد سے وہ بآسانی دیوار پہ چڑھ گیا۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس جانب بھی ایک چھوٹا سا لان تھا۔ دیوار کے ساتھ درخت بھی لگائے گئے تھے۔ بالکل اندھیرا ہونے کے باعث اسے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف کچھ ہی فاصلے پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں بلب کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا تھا۔ یہ کمرہ باقی گھر سے بالکل الگ بنا ہوا تھا اور دروازے کے قریب تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پہ نوک کیا۔ خبر کیا بات ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ قادر خان، میں ہوں شکور، خان جی آئے ہیں تم سے ملنے۔ زیگم نے آواز کو کسی حد تک تبدیل کیا۔ کیا خان جی آئے ہیں؟ قادر خان نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حقیقت سے واقف ہوتا، زیگم سے دھکیلتا اندر داخل ہو گیا۔ قادر خان سمجھ نہیں پایا اور حیرانی سے آنے والے کو دیکھنے لگا۔ زیگم نے دیکھا وہ ایک سانولی رنگت اور درمیانے قد کا شخص تھا۔ عمر 50 سے 55 کے لگ بھگ تھی، صحت بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ کون ہو تم؟ وہ زیگم کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ تم دراب خان کے بیٹے؟ قادر خان کا اتنا کہنا تھا کہ زیگم نے ہاتھ میں پکڑا رومال اس کے ناک پہ رکھا۔ کچھ ہی پلوں میں اس نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اب اس میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ زیگم کا مقابلہ کر سکتا۔ زیگم نے اس کے بے ہوش وجود کو اٹھایا اور باہر کی جانب لپکا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے اسے گاڑی میں لٹایا اور خود پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ کچھ دیر میں گاڑی گاؤں جانے والی سڑک پر تیزی سے گامزن تھی۔ عمر خان کو اس نے بتا دیا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قادر خان اب تک بے ہوش تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گاؤں میں داخل ہوا۔ گاڑی کا رخ تھانے کی جانب تھا۔ تھانے پہنچ کے اس نے قادر خان کو انسپکٹر عمر خان کے حوالے کیا۔ ایس ایچ او طارق خان کے چہرے پہ حیرانی تھی۔ سر یہ کون ہے؟ زیگم اور عمر خان نیم بے ہوش قادر خان کو اندر لے کر آئے۔ عمر خان کے ساتھ مل کے اسے اندر لے جاؤ، شکور کے ساتھ حوالات میں بند کر دو، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ زیگم ایس ایچ او طارق خان کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے پہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں قادر خان کو لے کر آگے بڑھے۔ زیگم ان کے پیچھے ہی تھا۔ عارف خان نے انہیں آتا دے کے تالا کھولا۔ دونوں نے مل کر قادر خان کو اندر لٹا دیا۔ شور سن کے سوئے ہوئے شکور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شکور، تمہارے ساتھی کو لے آیا ہوں میں، زیگم نے قادر خان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شکور سے کہا۔ شکور نے مدھم لائٹ کی روشنی میں نیچے لیٹے ہوئے شخص کو غور سے دیکھا۔ قادر خان کو دیکھ کے اس کی ادھ کھلی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ حیرانی سے زیگم کو دیکھنے لگا۔ یہ تو قادر خان ہے۔ وہ پریشان چہرہ لیا قادر خان کو دیکھ رہا تھا جو بے سود نیچے زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ ہاں قادر خان، تم اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کر رہے ہوگے تو میں نے سوچا تمہاری تنہائی دور کر دوں۔ زیگم اس پر ایک طنزیہ ہنسی اچھال کے وہاں سے چلا گیا۔ باہر وہ دونوں اس کے منتظر تھے۔ ابھی یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے جب تک میں نہ کہوں، وہ دونوں سے کہتا باہر کی جانب بھاگ گیا۔ وہ دونوں کافی دیر تک وہیں کھڑے رہے جبکہ تھانے میں اب خاموشی کا راج تھا۔ خان جی، زمان خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک عجیب سے احساس نے ان کا گھیراؤ کیا۔ بہادر خان؟ میر سر بلند خان بھی کھڑے ہو گئے اور حجرے کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔
ان کے چہرے پہ چھائی عجیب سی مسکراہٹ زمان خان کو خوف میں مبتلا کیے دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے باتور خان اندر داخل ہوا تھا۔ ان کا ذہن اچانک مسکا کی جانب گیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ باتور خان ان کی جانب آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اگلے پل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ زیغم قادر خان کو ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے ماں باپ کو قادر خان نے قتل کیا ہے، اور وہ بھی میرے کہنے پہ۔ میر سر بلند خان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے زمان خان کے قریب آئے۔ خان جی، مجھے اس بارے میں کچھ سارا گاؤں جانتا ہے کہ اس کے باپ کو قادر خان نے اپنے بدلے کی آگ بجھانے کے لیے قتل کیا تھا، مگر تم یہ بات بھول گئے تھے شاید۔ میر سر بلند خان اور باتور خان زمان خان کو گھیرے کھڑے تھے۔ ان کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ ڈرو مت زمان خان، وہ کیا ہے کہ بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی کو چارہ بنانا ہی پڑتا ہے۔ میر سر بلند خان ان کے پریشان چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولے۔ خان جی، میں سمجھاؤں گا اسے۔ زمان خان پلٹ کر جانے لگے۔ ارے چاچا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ باتور خان نے زمان خان کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ خان جی، زمان خان نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے میر سر بلند خان کی جانب دیکھا۔ باتور خان، زمان خان اب ہمارا مہمان ہے، اس کی خوب اچھے سے خاطر تواضع کرنا تمہارا کام ہے، مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ میر سر بلند خان نے مسکرا کر باتور خان کے جانب دیکھا اور وہیں سے پلٹ گئے۔ ان کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ خان جی، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑو باتور خان۔ زمان خان نے میر سر بلند خان کو جاتے دیکھ کر باتور خان سے کہا، زیادہ اچھل کود مت کرو چاچا، تمہارا لاغر وجود اس قابل نہیں کہ میرا وار جھیل سکے، اس لیے سیدھے سیدھے چلو جہاں میں لے جاؤں۔ باتور خان نے زمان خان کو آگے کی جانب دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچے تھے۔ زمان خان، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، نمک حرامی کی، میں نے تم پہ احسان کیا اور تم نے وہ احسان میرے منہ پہ دے مارا، اب بھگتو۔ تم باپ بیٹے کو ایسی سزا دلواؤں گا کہ سارا گاؤں یاد کرے گا۔ لے جاؤ اسے باتور خان، اس کا بیٹا خود اسے دوڑتا ہوا آئے گا۔ میر سر بلند خان نے پلٹ کر کہا۔ ان کے لہجے کی سختی اب چہرے سے بھی جھلکنے لگی تھی۔ خان جی، آپ جانتے نہیں ہیں میرے بیٹے کو، وہ نہ تو بزدل اور نہ بے وقوف، اسے پالا میں نے ہے، مگر اس کی رگوں میں دوڑتا خون میر دوراب خان کا ہے، آپ کا ہے، جو اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان فاصلہ رکھنا نہیں جانتا۔ وہ ضرور اس کام کو پورا کرے گا جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے کمزور کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ شیر ہے، اس چوٹ سے بھپھر تو سکتا ہے مگر ڈر نہیں سکتا، وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے جبکہ باتور خان انہیں اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے پچھلی گلی کی جانب بھاڑا تھا۔ ایک بار آ تو لینے دو اسے، میں اسے بھی اسی جہان کی سیر کراؤں گا جس کی اس کے ماں باپ کو کروائی تھی، اور تم فکر مت کرو، جو بھی ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر رکے نہیں اور تیزی سے حویلی کے اندر کھلنے والے دروازے سے حویلی میں چلے گئے۔ تم کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو باتور خان؟ جانے دو مجھے۔ وہ باتور خان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے لگے۔ چاچا، بس بہت ہو گیا، یہ کہہ کر باتور خان نے دیوار کی جانب دھکا دیا۔ ان کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ ان کی پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ اگلے پل وہ حواس کھو بیٹھے تھے۔ باتور خان نے انہیں اٹھا کے اپنے کندھے پہ ڈالا اور حجرے کی پچھلی جانب آ گیا۔ جب اس میں انہیں مزید سنبھالنے کا یارانہ نہ رہا تو اس نے انہیں کندھے سے اتارا۔ وہ ابھی تک حواس سے بیگانہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھنے پہ باتور خان کو سامنے ایک کمرہ سا دکھائی دیا۔ اس نے ایک بار پھر ان کے بے ہوش وجود کو اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو ٹھوکر مار کر کھولا۔ اندر دھول مٹی کا ایک غبار تھا جو اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ کمرے کے وسط میں ایک چارپائی پڑی تھی۔ اس نے انہیں چارپائی پہ ڈالا اور تیزی سے وہاں سے باہر آ گیا۔ اس نے دروازے پہ باہر سے کنڈی لگائی۔ وہاں دروازے سے کچھ ہی فاصلے پہ سے زنگ آلود تالا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے تالا اٹھا کے دروازے پہ لگانا چاہا مگر زنگ آلود ہونے کی وجہ سے تالا بند نہیں ہو رہا تھا اور وہ تالے کو بند کیے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ حجرے کی اگلی جانب آ کر اس نے ایک طرف سے لگے نال سے ہاتھ منہ دھویا اور حویلی آ گیا جہاں میر سر بلند خان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پتہ نہیں بابا کہاں چلے گئے اماں، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسے مغرب کی نماز پڑھے آئے دیکھ کر بھی کافی ہو چکی تھی۔ پریشان مت ہو، تمہارے بابا دیکھنے گئے ہیں، یہیں کہیں ہوں گے۔ زیغم کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر تو زہرا بی بی بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ زمان خان اتنے لاپرواہ نہیں تھے اور اب جب کہ انہیں پتا تھا کہ مسکا بھی اکیلی ہوتی ہے گھر میں۔ آج صبح سے مسکا انہیں بہت یاد آ رہی تھی۔ رحم دن گھر آئے تو انہیں ساتھ لیے مسکا سے ملنے چلی آئیں، لیکن جہاں کر معلوم ہوا کہ زمان خان کافی ٹائم سے کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ بھی بنا بتائے اور اب تک نہیں لوٹے ہیں۔ مسکا کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ زیغم کہاں ہے مسکا؟ انہوں نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ وہ کل شہر گئی تھے، میری بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے رات تک آ جائیں گے، مسکا نے آنسو پوچھتے ہوئے انہیں بتایا۔
اسے بتایا تو نہیں؟ اسے زیغم کے بابت پوچھ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ رحم دین اندر داخل ہو رہے تھے۔ بابا ملے زمان بابا، ساتھ نہیں لائے انہیں آپ؟ مسکا تیزی سے اٹھ کے ان کے پاس آئی تھی۔ زہرا بی بی بھی ان کے پیچھے آئی تھی۔ انہوں نے زہرا بی بی کی جانب دیکھے نفی میں سر ہلایا۔ ہر جگہ دیکھ لیا مگر کسی نے بھی اسے مغرب کے بعد سے نہیں دیکھا۔ جس سے پوچھا یہی کہہ رہا تھا کہ مسجد میں ہی دیکھا تھا۔ رحم دین تھکے ہارے قدموں سے چلتے ہوئے انہیں وہیں کھڑا چھوڑ کے چرپائی پہ آ بیٹھے، جبکہ مسکا تو خاموشی سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ ڈسپینسری میں بھی دیکھا، کیا پتہ طبیعت خراب ہو تو وہاں چلے گئے ہوں۔ زہرا بی بی مسکا کو تھامے ان کے پاس آئیں۔ وہاں بھی گیا تھا، نہیں ہے وہاں بھی۔ وہ کندھے پہ پڑے رومال کو سر کے گرد لپیٹتے ہوئے بولے، بابا حویلی، وہ حویلی گئے ہوں گے، آپ بی بی گل سے پوچھ آتے۔ مسکا نے پوری امید نظروں سے دیکھا کہ شاید وہ وہاں نہ گئے ہوں۔ وہاں سے ہو آئے ہوں، بی بی گل سے تو کسی نے ملنے ہی نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے زمان خان کو دیکھا ہے۔ تم زیغم سے بات کرو۔ رحم دین نے مسکا کی جانب نظر کی۔ رونے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اندر آ کے موبائل اٹھایا۔ رحم دین اور زہرا بی بی کے آنے سے پہلے بھی وہ زیغم کو کئی بار کال کر چکی تھی، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے نمبر ڈائل کیا مگر نمبر بند تھا۔ وہ ہاتھ سے پیشانی مسلتی باہر آ گئی۔ بابا ان کا نمبر بند جا رہا ہے، کرسی پہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے رحم دین کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، آپ کی بات سے تو میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ ان کی بات سن کے زہرا بی بی دل تھام کر بولی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مسکا ادھر آؤ۔ مسکا کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کے زہرا بی بی نے اس کے لیے اپنے قریب جگہ بنائی، ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زہرا بی بی کے سینے سے سر ٹکا کے دل ہی دل میں وہ ان دونوں کے لیے دعا گو تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 1 بجے کا وقت بتا رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ دستک کی آواز پر رحم دین فوراً اٹھے اور دروازے کی جانب بڑھے۔ پوچھ کے کھولیے گا دروازہ۔ اپنے پیچھے زہرا بی بی کی آواز پہ ان کے قدم پل بھر کو تھم گئے تھے۔ پلٹ کر ان کے جانب دیکھا، پھر سار ہلاتے آگے بڑھ گئے۔ کون؟ دروازے کے قریب پہنچ کے انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ میں ہوں چاچا، زیغم۔ اور رحم دین کی آواز سن کے حیران ہوا تھا۔ رحم دین نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ زیغم اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم چاچا، آپ یہاں اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ مسکا ان کے پیچھے بالکل دیکھا۔ مسکا کو دیکھ کے اس نے سکون کی سانس لی، لیکن اگلے پل اس کے آنسوؤں سے دھلے سرخ چہرے پہ نظر پڑی تو پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ مسکا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زیغم نے اسے بازو سے پکڑ کے غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ زیغم، بابا۔ زیغم کو ماحول میں کسی کی کمی کا احساس ہوا۔ بابا کہاں ہیں بابا؟ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زمان خان کے کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ تم بیٹھو۔ رحم دین نے اسے کرسی پہ بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے اسے ساری بات بتائی۔ میں جانتا ہوں یہ کام کس کا اور میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب لپکا۔ بیٹا یہ وقت وہاں جانے کا نہیں، اور اگر انہوں نے کیا تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں گیا تھا، کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، وہاں بھی سب نے خود کو لا علم ظاہر کیا ہے۔ رحم دین نے اسے روکا۔ چاچا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جو طریقہ اس نے اپنایا ہے اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ اگر بابا کو کچھ بھی ہو گیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ زیغم بیٹا رکو۔ رحم دین ان کے پیچھے دوڑے تھے۔ مسکا اور زہرا بی بی بھی ان کے پیچھے باہر نکل آئی، مگر وہ رکا نہیں۔ کچھ دیر تو رحم دین وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتے رہے، پھر سست قدموں سے واپس لوٹ آئے۔ اب آپ دیکھیے گا خان جی، شکار کیسے خود ہمارے جال میں پھنستا ہے۔ اس بار ایسا سبق سکھاؤں گا کہ سب بھول جائے گا۔ وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ یہ سربلند خان بھی اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ پھنستا ہے نہیں، سمجھو پھنس گیا۔ جیسے اسے معلوم ہوگا اسے بازیاب کرانے ضرور آئے گا۔ کب سے انتظار تھا مجھے اس وقت کا۔ میں اس کے چہرے پہ وہی بیچارگی دیکھنا چاہتا ہوں جو اس کے باپ کے چہرے پہ دیکھی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ گڑ گڑا کے مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے دھتکار دوں۔ میر سربلند خان کی گردن غرور سے تان گئی تھی، لہجے میں طاقت کا نشہ بول رہا تھا۔ خان جی زمان خان کا کیا کرنا ہے؟ باتور خان نے پوچھا۔ اسے وہیں پڑا رہنے دو، لیکن دیکھو خیال کرنا کہیں مر ور نہ جائے، کھانا پینا دیتے رہنا۔ وہ اپنے گرد چادر اچھی طرح لپیٹتے ہوئے بولے۔ لیکن خان جی اگر میر سب کچھ جانتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی قبروں سے بھی واقف ہوگا، اور اگر وہ وہاں سے واقف ہے تو زمان خان کو وہاں رکھنا ٹھیک نہیں، اسے کہیں اور پہنچانا ہوگا، وہاں تو وہ آسانی سے پہنچ جائے گا۔ باتور خان نے اپنے سرخ آنکھیں ان پہ مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں اتنی آسانی سے بازی پلٹنے نہیں دے سکتا۔
تم ایسا کرو، کل رات کے وقت زمان خان کو شہر والے بنگلے میں پہنچا دو، لیکن احتیاط کرنا کہ قادر خان سے اس کا سامنا نہ ہو۔ 1-2 دن بعد اس کا بھی پکا بندوبست کر لیں گے۔ بہت ستا لیا ان دونوں نے ہمیں، اب ہماری باری ہے۔ ناکوں چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی میر سر بلند خان نہیں۔ وہ مٹیاں بھینج کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی لے جاتا ہوں، کل تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ باتور خان دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ گلاب خان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا بلا پڑ گیا جو ایسے بھاگے چلے آ رہے ہو؟ باتور خان نے سے وہیں روک دیا۔ خان جی، باہر کوئی بندہ آیا آپ سے ملنے کے واسطے، کہہ رہا ہے کہ ایسا جو طارق خان نے بھیجا ہے، کوئی پیغام دینا ہے آپ کو۔ گلاب خان نے باتور خان کی جانب دیکھے بغیر میر سر بلند خان سے کہا، بھیج دو اسے یہیں۔ ان کے کہنے پہ واپس پلٹ گیا۔ ضرور کوئی ضروری پیغام دینا ہوگا جو اس وقت کسی کو بھیجا ہے۔ باتور خان واپس اپنی جگہ آ بیٹھے۔ دیکھتے ہیں۔ ان کی پرسوچ آواز دروازے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ پیشانی پہ شکنوں کا جال ایک بار پھر ابھر آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص اندر داخل ہوا۔ سادہ سے لباس میں ملبوس اس شخص کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ باتور خان بھی بغور اس غیر شناسا شخص کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں بولو، کیا پیغام دیا طارق نے؟ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ طارق نے کہا، اے ایس پی میر زیغم خان ابھی کچھ دیر پہلے کسی قادر خان کو پکڑ کر لایا ہے۔ وہ اس وقت حوالات میں بے ہوشی کی حالت میں۔ انسپکٹر عمر خان کو اس پر کڑی نظر رکھنے کا اور سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کو بھی شکور اور قادر خان سے ملنے نہ دیا جائے۔ اس بار رنگ اڑنے کی باری ان دونوں کی تھی۔ میر سر بلند خان تو ایسے کھڑے رہ گئے جیسے کسی نے ان سے قوت گویائی چھین لی ہو۔ باتور خان بھی حیران پریشان کھڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ قادر خان تک کیسے پہنچ گیا؟ وہاں کے بارے میں سے کس نے بتایا؟ انہوں نے غصے سے اپنے گرد لپٹی چادر اتار کے دور پھینک دی۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے اتنا کہا گیا ہے کہ یہ خبر میں آپ تک پہنچا دوں، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص پلٹ گیا۔ میں اس کمینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہاں تک کیسے پہنچا اور کس کی مدد سے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کس طرح ان تنگ ہوتی گلی سے نکلیں۔ وہ جتنا بھاگنے کی کوشش میں تھے وہ اتنا ان کے گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے اس سلسلے میں شکور نے اس کی مدد کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے سختی سے کام لے کر اسے قادر خان کے بارے میں گلوا لیا ہو۔ 1-2 تھپڑ سے ہی سچ بول دیا ہوگا اس نے۔ آپ ایس ایچ او صاحب سے بات کریں اور دونوں کا قصہ اندر ہی تمام کریں۔ ان دونوں نے مزید کوئی گل افشانی کر دی تو ہم تو اور پھنس جائیں گے۔ ہمارے خلاف تگڑے ثبوت اس کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ باتور خان نے مزید ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ بکواس بند کرو۔ تم لوگ نمک حرام ہو، کسی کام کے نہیں۔ تم لوگوں کی وجہ سے آج میں اس ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے کہنے پر میں نے اب تک قادر خان کا قصہ ختم نہیں کیا کیونکہ تم کہتے رہے ہو بات تو کب کی ختم ہو چکی ہے، اس کا زندہ رہنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ اب دیکھ لو۔ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ خان جی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اس تک پہنچ جائے گا، اور بھی سارا قصور تو اس ڈرپوک شکور کا ہے۔ مر جاتا پر آپ کے خلاف زبان نہ کھولتا۔ اس کی بات پہ انہوں نے غضبناک انداز میں گھورا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ زمان خان کو کسی محفوظ مقام پہ پہنچاؤ اور اس بار اگر غلطی ہوئی تو سب سے پہلے تمہیں ختم کروں گا۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ یہ سر بلند خان نے اس کی جانب سے رخ پلٹ کر کہا۔ وہ کچھ پل تو خاموشی سے کھڑا رہا، پھر تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنی بے عزتی بھی اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ قانون کے ہاتھ اس تک پہنچتے، اس کے لیے شکور اور قادر خان تک کو انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف میر سر بلند خان زیغم کے ایسے وار پہ غصے سے پیچو تاب کھا کر رہ گئے۔ پہلے تو وہ سوچ رہے تھے کہ زمان خان کو مہرہ بنا کے زیغم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، مگر اب قادر خان اس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اگر قادر خان نے اس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اب انہیں اس بات پہ پردہ رکھنا ہوگا کہ زمان خان ان کے قبضے میں ہے۔ اگر زیغم قادر خان کو ختم کر دے تو ان کی بلا سے، لیکن اگر زیغم نے قادر خان کو ان کے خلاف استعمال کیا تو خود کو بچانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات ان کے حق میں جا آ رہی تھی کہ دراب خان اور خزیمت کے قتل کی کوئی FIR درج نہیں کی گئی تھی۔ ان کے علاوہ کون تھا جو ایسا کرتا؟ انہوں نے اس وقت بھی اس معاملے کو جرگے کے ذریعے ختم کر دیا تھا کہ وہ مزید خون خرابہ نہیں چاہتے، اور قادر خان چونکہ فرار ہے تو جب وہ مل جائے گا تو اس کا فیصلہ بھی کر دیں گے۔ اس طرح بڑی چالاکی سے انہوں نے دراب خان اور خزیمت کی طرح ان کے دوہرے قتل کو بھی زمین میں دفنا دیا تھا۔ لیکن اب گڑے مردے پھر سے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ زیغم، تم تو ہمارے بھی باپ نکلے، لیکن خیر شیر کا شکار کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تم آسمان پر چاہے جتنا بھی اونچا اڑ لو، میں تمہیں زمین میں دھنسا کر چھوڑوں گا۔ انہوں نے SHO طارق کا فون نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ دوسری جانب بیل جائی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔
انہوں نے موبائل ایک طرف رکھ دی اور خود کمرے سے باہر نکل گئے۔